व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्न सहरा। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ताहिरा सैयद साहिबा एक तवील अरसे से कानों में रस घोल रही थीं। आज हमें उनसे बात करने का मौका मिला है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से जी, शुक्रिया। मैम, आपके वालिद एक असातीरी किरदार थे, अलिफ लैलवी कहानी के किरदार, वो ख़ुद भी राइटर थे। वालिदा तो आपकी लेजेंड तस्लीम की जाती हैं जी। तो आपकी जज्बाती वाबस्तगी किसके साथ थी? मेरी जी, मेरा ख़्याल है मेरे वालिद क्योंकि बहुत जल्दी चले गए। मैं उस वक्त सिर्फ 14 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ। तो उनकी जो शफ़क़त और जो मोहब्बत थी वो मेरी वालदा से बहुत मुख्तलिफ़ थी, क्योंकि मेरी वालदा जो थी वो एक स्ट्रिक्ट माँ का रोल अदा करती थी और मेरे वालिद जो थे वो एक बहुत ही नरम दिल और बहुत बच्चों के साथ प्यार और बेतकल्लफ़ी के साथ रहते थे। तो मेरा ख़्याल है मेरे वालिद के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और वालदा से तो ज़्यादा वक्त तनकीद और डांट पड़ती थी। आपकी वालिदा आपकी एक हवाले से उस्ताद भी तो थी ना? जी बिल्कुल। तो उस्ताद हमेशा जी बिल्कुल अपने शागिर्द और को वो हम बच्चों की बेहतरी के लिए उनका हर वक्त नज़र रहती थी कि कोई ऐसी बुरी आदत ना पड़ जाए, कोई बोलने का अंदाज़ कोई ठीक ना हो या बैठने का उठने का, वो हर वक्त नज़र रखती थी हम सब पे कि हम लोग पब्लिकली और प्राइवेटली बिहेवियर जो हमारा है वो सही हो, सही और काबिल रश्क हो। जी। तो आप कितने बहन भाई हैं और किस बहन भाई के साथ आपकी दोस्ती ज़्यादा? मेरे जी माशाल्लाह 4 भाई और 1 बहन हैं। एक भाई का अभी अक्टूबर में इंतकाल हो गया और क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरे साथ मेरे सब बहन भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और मेरी बात को मानते भी हैं। तो ये मैं समझती हूँ बड़ी अजीब बात है कि मैं सबसे छोटी होते हुए भी उन पे काफ़ी ज़्यादा रोब भी झाड़ सकती हूँ और उनको बहुत बातों पे मना भी कर सकती हूँ और वो मेरी बात मानते हैं। मगर मेरी दोस्ती मेरी बहन से बहुत ज़्यादा है। वो मेरी समझें कि माँ भी हैं, दोस्त भी हैं, बहन भी हैं और वो हर वक्त उनका ज़हन मेरे लिए चलता है कि क्या चीज़ वो मेरे लिए कर सकें और किस तरह मेरी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, मेरे बच्चों की, मेरी। तो वो हमेशा एक बहुत ही मेरे लिए एक बेनेवलेंट प्रेजेंस रही है मेरी बहन की। और जो मेरा भाई मेरे से 5 साल बड़ा है उसके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है और बचपन में मैंने उसे बहुत मारा हुआ है, इसलिए मेरा ख़्याल है तस्वीर के साथ मेरी ज़्यादा दोस्ती है। बिल्कुल। अच्छा, बचपन आपका कहाँ गुजरा? पैदाइश तो आपकी लाहौर की? जी, हम लाहौर में ही थे। मेरी वालदा और वालिद लाहौर ही में रह रहे थे। शाहजी, मेरे वालिद को हम शाहजी बुलाते थे। शाहजी तो थे ही लाहौर के और शादी के बाद फिर मेरी वालदा भी लाहौर में थी और जब शाहजी रिटायर कर गए तो उन्होंने फिर लाहौर में सेटल हो गए। तो मैं पैदा भी लाहौर में हुई हूँ, स्कूल, कॉलेज, शादी सब कुछ लाहौर में ही हुआ है। बचपन की कोई शरारत या चुप-चुपीती थी आप? नहीं, चुप-चुपीती तो नहीं थी, मेरा ख़्याल है काफ़ी डाढ़ी थी। मगर घर के माहौल में क्योंकि मेरे से बाजी की और मेरे दरमियान 3 भाई हैं, तो क्योंकि वो लड़के थे और वो काफ़ी शरारतें और उनकी मतलब हरकत जो थी वो मेरे सामने थी, तो मेरा ख़्याल है कि उनको देखा देखी मैंने भी काफ़ी कुछ किया होगा। मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं जैसे कि आप जिस पे एतराज़ हो सके, मतलब एक बचगाना किस्म की शरारतें थी।
کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ممی بہت سخت تھیں اور وہ کسی بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ بچپن میں دوست بناتی تھیں آپ، اور اسکول کالج کی دوست؟ جی بہت زیادہ، اسکول کالج کی بہت اچھی دوستیں ہیں میری جو ابھی بھی میرے ساتھ ہیں، اور میں وہ اچھا وقت گزرا ہوا کبھی نہیں بھولتی۔ اب بھی ملاقات ہوتی ہے؟ جی میری ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، ریڈیو پاکستان لاہور سے آپ نے گلوکاری کا آغاز کیا، جی، لیکن شہرت آپ کو ٹی وی نے بخشی، اور آپ کا چرچا جو ہے وہ ٹی وی کی بدولت ہوا۔ جی، کیونکہ ریڈیو تو چل ہی رہا تھا، مطلب پاکستان پورے میں ریڈیو سنا جاتا تھا، مگر جب سے ٹی وی آ گیا تھا تو پھر ایک نیا میڈیم آ گیا تھا لوگوں کے پاس۔ تو ٹی وی پہ میری پہلی پرفارمنس تھی جب میں 14 سال کی تھی، تو اس کے بعد لوگوں کو جن کے پاس ٹی وی تھا اس وقت، ہمارے پاس تو نہیں تھا مگر بہت سے لوگوں کے پاس ٹی وی تھا، تو وہ پھر ٹی وی کے ذریعے میں سمجھیں کہ ہر گھر میں دیکھی گئی، اور وہاں سے پھر آبویسلی پاپولیرٹی ہوئی۔ تو اگر ٹی وی ایجاد نہ ہوتا تو آپ کا چرچا اتنا ہوتا؟ نہیں، بالکل نہ ہوتا، جی نہیں۔ اس کی کیا وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں اس کی وجہ یہ سمجھتی ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے بہت بڑے بڑے سنگرز تھے، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، جیسے کہ فریدہ خانم، ملکہ ترنم تو موویز کی تھی نا، وہ تو ٹی وی پہ اس وقت نہیں آتی تھی، مگر ٹی وی کے اوپر اقبال بانو صاحبہ اور فریدہ خانم، نہیں ٹی وی کے اوپر بھی فریدہ خانم، اقبال بانو، مہدی حسن، اس طرح کے نام تھے جو ٹی وی پہ آتے تھے۔ صحیح۔ مگر جو ہمارا یوتھ تھا وہ ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا تھا۔ صحیح۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہم عمر یا کالج میں پڑھنے والی یا اسکول میں پڑھنے والی ایک لڑکی آئی ہے، تو وہ جو ینگسٹرز تھے ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ ان کے لیے کوئی میوزک یا کوئی گانے والا ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک وجہ تھی، اور دوسری یہ تھی کہ میری والدہ تو آلریڈی بہت مشہور تھیں، تو لوگوں کو یہ بھی ایک جستجو تھی کہ ان کے مقابلے میں میں کیسا گاتی ہوں یا ان کی چیزیں میں کیسی گاتی ہوں۔ تو جو بڑے لوگ تھے ان کو والدہ کا انٹرسٹ تھا، اور جو ینگسٹرز تھے ان کو میرا ہونا بہت نایاب لگا۔ آپ کے سراپا، ہاں جی، جو اس کا بھی بہت ہاتھ ہے آپ کی شہرت میں۔ بالکل ہے جی، نو ڈاؤٹ۔ تو آپ کو فلموں میں بھی آفر ہوئی؟ جی فلموں میں میں نے گانے گائے تھے، کوئی 4 عدد موویز میں گانے گائے تھے میں نے۔ لیکن فلموں کے گانے تو بہت مشہور آپ کے ہوئے، پھر کیوں نہیں آپ نے کنٹینیو کیا؟ ایک تو جی کچھ گھر سے پرابلم تھی، میرے بھائی نہیں چاہتے تھے کہ میں فلموں میں گاؤں۔ اس وقت ایک یہ فیلنگ تھی لوگوں کو کہ فلموں میں گانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور فلموں میں کسی بھی طریقے سے آنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اداکاری تو دور کی بات نہیں، اداکاری تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ ہی مجھے انٹرسٹ تھا اور نہ ہی میں نے کبھی سوچا تھا، مگر گانے کی حد تک بھی ٹی وی پہ آنا بھی جو تھا وہ بھی ذرا غیر معمولی تھا ہمارے فیملی کے لیے۔ تو فلموں میں اس لیے پھر میں نے آگے نہیں گایا۔ اچھا، زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ انعام ہے یا امتحان یا دونوں؟ میرا خیال ہے جی دونوں ہیں، کیونکہ کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جو صرف انعام ہی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی زندگی ہے جو امتحان ہی ہے۔ سو دونوں کو ملا کے پھر آپ زندگی گزارتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کو زیادہ انعام ملا یا آپ کی زندگی میں امتحان کے مراحل زیادہ درپیش تھے؟ نہیں جی، میری زندگی میں انعام ہی انعام ملا، خدا کا شکر ہے۔ مجھے کوئی کسی وقت بھی کوئی ایسا امتحان نہیں آیا جو کہ مجھے مشکل لگا ہو۔ اچھا، آپ کے بچے کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میرا جی بیٹا ہے ماشاءاللہ، وہ مسقط میں ہے، وہ بھی وکیل ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ بھی وکیل ہے، وہ نیو یارک میں رہتی ہے۔ دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں کے ماشاءاللہ بچے ہیں، تو میرا بڑا اچھا وقت گزرتا ہے دونوں کے پاس، میں جاتی ہوں، وہ یہاں آتے ہیں،
تو ان میں سے کسی کو گلوکاری کا شوق نہیں ہوا؟ نہیں، کسی کو شوق نہیں تھا. یہ تو نہیں ہے کہ تھا تو آپ نے اچھا نہیں سمجھا؟ نہیں جی، میں تو اچھا سمجھتی ہوں تو گاتی ہوں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز میرے لیے اچھی ہے وہ میرے بچوں کے لیے اچھی نہ ہو؟ مگر ان کو ظاہر ہے پڑھائی اور ان چیزوں میں انہوں نے اپنا کام آگے کرنا تھا، سو زیادہ وقت انہوں نے پڑھائی میں دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ کاش آپ ہمیں فورس کرتی اور کہتی کہ نہیں گانا سیکھو. اچھا. مگر میری عادت نہیں تھی کہ میں بچوں کو مجبور کروں کسی چیز پہ. ویسے کبھی آپ نے انہیں گنگناتے ہوئے سنا اکیلے میں؟ جی کبھی گاتے ہیں ہم اکٹھے کبھی کسی اس میں، تو کبھی شادی پہ کوئی ڈھولک پہ یا کچھ میری بیٹی ساتھ گاتی ہے تو بہت برا گاتی ہے، اس لیے اس نے کبھی آگے نہیں کوشش کی. بالکل. اچھا، اردو اور انگلش کے کون سے رائٹرز ہیں جو آپ کو ہانٹ کرتے ہیں؟ میرا جی ایکچولی کسی ایک رائٹر یا کسی ایک شاعر سے وہ پوری طرح تعلق نہیں بنتا. اچھا. کچھ تو کسی نے اچھی چیز کہی ہے یا اچھی کتاب لکھی ہے تو وہ مجھے پسند آتی ہے. کسی نے کئی ایسے رائٹرز ہیں کہ وہ بہت لکھتے ہیں مگر ان میں سے 2 کتابیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. تو میں کافی شوقین ہوں پڑھنے کی فکشن، اور میرے فیوریٹ رائٹرز جو ہیں وہ ساؤتھ امریکن ہیں. اچھا. اور شاعر جی بس فیض صاحب، فراز صاحب اور محسن نقوی صاحب کی مجھے کچھ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میں پڑھتی کم ہوں اردو شاعری، مگر جب کسی نے گائی ہو یا سننے میں آ جائے یا کوئی ریسائٹ کرے تو پھر مجھے علم ہوتا ہے ان کے بارے میں. دل تو بہت چاہتا ہے کہ بہت زیادہ مجھے سنوں یا پڑھوں، مگر جو شاعری میں نے خود گائی ہے وہ میری نظر سے گزرتی ہے یا کسی اور نے گائی ہے کوئی بہت اچھی چیز تو وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو اس طرح فراز صاحب اور فیض صاحب کا تو اینڈ ٹو اینڈ بہت بڑی میں ان کی مداح ہوں. آپ کو اپنا کون سا گایا ہوا گیت بہت پسند ہے؟ مجھے جی کوئی خاص پسند نہیں ہے کوئی ایسا، مگر میری والدہ کی ایک غزل ہے، وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے، وہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ میں نے گائی بھی ہے اور میں ہمیشہ اپنے کانسرٹ میں گاتی ہوں. اور سنتی بھی بار بار وہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں سنتی. اپنا گانا تو کبھی بھی نہیں سنتی. والدہ کا کبھی سیکھنے کے لیے ان کی بہت گائی ہوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دور میں نہیں گزری، مگر وہ کبھی کوئی بھیج دیتا ہے ان کی کوئی پرانی چیز تو وہ میں سنتی ہوں، مگر میں میوزک سننے کی شوقین نہیں ہوں. کون سی گلوکارہ یا گلوکار ہندوستان پاکستان میں آپ کے فیوریٹ ہیں؟ کون سے؟ جیسا میں نے آپ کو کتاب کے بارے میں کہا اور شاعری کے بارے میں کہا، اسی طرح ایک انسان جس کا مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے وہ نصرت فتح تھے. اچھا. ان کے بعد اب مجھے ایک گانا کسی کا اچھا لگا، راحت کے کوئی 3-4 گانے بہت اچھے لگے، کبھی کسی اور انڈین سنگر کے لگے، شریا گھوشال ہے شاید وہ، بالکل، اور بہت ان کے بھی 2-3 اچھے گانے والے ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی گائکی کا کوئی مقابلہ نہیں انڈیا کے ساتھ، اور ہمارے گائک جو ہیں وہ انڈیا پہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ چھا جاتے ہیں. اچھا. تو اس بات پہ میں بڑی خوش ہوں کہ ہماری شاعری، ہماری ٹی وی ڈراماز، یہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں. ابھی چند دن پہلے لتا جی کا دیہانت ہوا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر دوبارہ زندگی ملے تو آپ لتا بننا پسند کریں گی؟ تو انہوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا کہ نہیں، میں نہیں بننا پسند کروں گی، کہ لتا کے دکھ وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو ہمارے مذہب کے حوالے سے تو ایسا کچھ نہیں ہے. ویسے اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو طاہرہ سید ہی بننا پسند کریں؟ بالکل جی، اسی گھر میں پیدا ہونا چاہوں گی اور
یہی زندگی گزارنا چاہوں گی, یہی بچے چاہوں گی, سب چیز جیسی ہوئی ہے ویسی ہی ہونی چاہیے. یہ ٹی وی دیکھتی ہیں تو کس قسم کے پروگرامز آپ کو پسند ہیں؟ میں جی نیٹ فلکس بہت دیکھتی ہوں, اور انگریزی کے شوز بہت دیکھتی ہوں. فلموں کا مجھے بے حد شوق ہے, جب بھی موقع ملے. جی, جب بھی پاکستانی تو بن ہی نہیں رہی, جب بنتی ہیں تو جاتی ہوں ضرور ان کو دیکھنے, مگر اب تو عرصہ ہی ہو گیا پاکستانی مووی کوئی نہیں آئی, مگر بہت شوق سے میں سنیما جاتی ہوں. اچھا, ٹی وی کا اس کا مطلب ہے پاکستانی ٹی وی کے جی ڈرامے میں دیکھتی ہوں. 2 ٹاک شوز نہیں؟ ٹاک شوز کبھی بھی نہیں. بالکل نہیں. مجھے نہایت کوفت ہوتی ہے بلکہ یہ شوز دیکھ کے, کیونکہ کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا, کوئی تحمل سے بات نہیں کرتا. ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ اونچا بولے, کون اپنا پوائنٹ آف ویو دے. ہمارے ہاں اگری ٹو ڈس اگری کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے, کہ آپ اپنا اوپینین بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسرے کا بھی اوپینین سن سکتے ہیں. یہ ہمارے میں ٹالرنس نہیں ہے, سو میں کبھی نہیں دیکھتی. بالکل صحیح ہے, اور زیادہ تر بے سری باتیں ہی دہرائی جاتی ہیں اور ایک چیز کو اتنا دہراتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک ہر ٹاک شو پہ وہی ٹاپک ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہوتی. اب 24 گھنٹے انہوں نے چلانا ہے ٹی وی, تو یہ تو ہوگا. بالکل صحیح ہے. پاکستانی معاشرہ اخلاقی طور پر زوال پذیر ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی, آپ کا نہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسا ہی ہے, بالکل آپ صحیح سوچتے ہیں, اور ہر سوچنے سمجھنے والا بندہ یہی کہے گا. اسی فیصلے پر وہ بالکل, ہم اسی چیز پہ سب کا فیصلہ ہے, جو بھی سوچتا ہے یا سمجھتا ہے. کہ ویسے تو ہمیشہ سے ہی ہم زوال کی طرف جا رہے تھے, اور جب لگتا ہے کہ اب اس سے نیچے نہیں جا سکتے تو پھر کچھ اور ہوتا ہے, اور لگتا ہے کہ نہیں اور بھی ابھی جگہ ہے نیچے. وہ کہتے ہیں نا باٹم آف دا بیرل, تو آپ سمجھتے ہیں آپ پہنچ گئے ہیں نیچے, وہ پھر ایک کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کو اور احساس ہوتا ہے. تو اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس میں بہتری لائیں اپنی ذات اور شخصیت کے حوالے سے, تو آپ کچھ کام کرنا پسند کریں گی سماجی سیاسی حوالے سے؟ دیکھیں جی, ہم لوگ وہ بے زبان اور پاور لیس لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم سب بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر قوم چلتی ہے ہم چل پڑتے ہیں, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اگر کوئی نیا آدمی آتا ہے ہمارے ملک کو رستہ دکھانے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بس اب انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مگر یہ جب سے میرا خیال ہے 5 سال کی تھی تو میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ ہر رجیم کے ساتھ بہت سی کوتاہیاں اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لوگ پھر ناپسند کرتے ہیں. اور اب تو یہ حال ہے کہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ والا سال بہت اچھا تھا, وہ 60s میں تو ایسا ہوتا تھا, نہیں 70s بھی برے نہیں تھے. اب ہم ریٹروسپیکٹ میں سوچتے ہیں کہ پہلے یہ زیادہ اچھا تھا, حالانکہ اس وقت ہم خوش نہیں تھے. تو بس جیسے آپ گزارا کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں. آپ کی گفتگو سے میڈم نور جہاں کا ایک گیت میرے ذہن میں گونجا ہے, نہ جانے کیسا سفر ہے میرا, جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا. بالکل یہی ہے جی. یہ پاکستان کی بہت ایک بڑی بدقسمتی ہے, المیہ ہے, کہ ہم انتظار میں ہیں کہ وہ مسیحا کب آئے گا. اچھا میم, یہ بتائیں کہ آپ جم جاتی ہیں, واک کرتی ہیں, یا گھر پر ہی آپ نے ایکسرسائز کا میں جی جم جاتی ہوں. اچھا, ریگولر؟ جی. اور کھانے پینے کا بھی آپ خیال رکھتی ہیں؟ اپنی کوشش جاری ہے جی پچھلے 50 سال سے, مگر کھانے کا شوق بہت ہے, اور جب کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے تو پھر مشکل ہے اس کو. کون سی ڈش بناتی ہیں گھر پہ؟ میں نے جی کھانا پکانا بہت لیٹ سیکھا, کیونکہ کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا پکانے کا, کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. پھر جب میری بیٹی باہر پڑھنے گئی تو پھر
اس نے کہا کہ مجھے وہ والا کھانا چاہیے جیسا گھر میں ہمارے ہوتا ہے. پھر میں اپنے باورچی سے پوچھ کے گئی ریسیپی, پھر میں نے بنانا شروع کیا. پہلے تو بس گزارا ہی تھا, پھر آہستہ 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 مہارت ہو گئی. اور میرا ایک ٹچ سٹون ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ویسا ہے یا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے گھر میں بنتا تھا, تو اس کے مطابق میں پھر اس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہوں. تو میں بڑی بیسک سی چیزیں بناتی ہوں, مجھے کوئی اتنا زیادہ وہ فینسی چیزیں نہیں آتی. ولیتی چیزیں بنا لیتی ہوں, بیکنگ کر لیتی ہوں, مگر دیسی کھانے میں آلو گوشت, ٹماٹر گوشت, دال, کڑی, اس طرح کی چیز, بھنڈی, کریلے, یہ والی چیزیں بنا لیتی ہوں. اچھا, کوئی ایسی پسندیدہ ڈش کے جیسے ہی آپ کو کہا جائے بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلے اور آپ اس کو کھا کھا کے آپ بور نہ ہو؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی تو کوئی چیز نہیں. مجھے پاکستانی کھانا بہت پسند ہے اور میری کوشش ہوتی ہے باہر کے ملک میں بھی کہ ایک دفعہ دن میں میں پاکستانی کھانا ضرور کھاؤں. اچھا. اس سے مطلب کوئی وہ نہیں ہے چھٹکارا, ہمیشہ پاکستانی کھانے کی طلب رہتی ہے. صحیح. اچھا, پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے جو آپ کو پسند ہے, یا دنیا کا کون سا ایسا شہر جو آپ کا پسندیدہ ہو, اور اس کی وجہ کیا ہے پسندیدگی؟ دیکھیں جی, لاہور تو میرا شہر بھی ہے, میری جان بھی ہے, سب کچھ یہاں ہے. میرے دوست احباب, میری فیملی, میرا گھر, میرے تمام فیملی کے گھر, تو میرے لیے لاہور جیسی جگہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری جگہ جو مجھے پسند ہے وہ ہے نیو یارک, کیونکہ وہاں میری بیٹی ہے اور اس کے پاس میں کافی وقت گزارتی ہوں. تو میرا خیال ہے یہ دو شہر میرے فیوریٹ ہیں. اور نیو یارک اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو گھر سے نکلتے وقت سوچنا نہیں پڑتا کہ گاڑی ہے یا نہیں ہے یا کس طرح جائیں گے. سو وہاں پہ پورا شہر آپ پیدل پھر سکتے ہیں, اور وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں نکل جاؤں اکیلے, اور کبھی کسی ڈائریکشن میں کبھی کسی ڈائریکشن میں. سو نیو یارک از مائی فیوریٹ آلسو. اچھا. کسی بھی انسان, وہ میل یا فیمیل, اس کی کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کو پسند ہے, بھا جاتی ہے, اور کون سی ایسی ہے جو بالکل ناپسند ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے جی, میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ ان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہو, اور میری طرح کا سینس آف ہیومر ہو, کہ وہ میری مزہ سمجھیں, وہ میں ان کا سمجھوں, اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزر جائے. اور وہ کوالٹیز جو مجھے بہت بری لگتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور مثلاً لوگوں کا اپنے آپ پہ غرور کرنا, یا اپنے آپ کو کسی اور سے بہتر سمجھنا, صحیح, یا یہ بتانا کہ ان کے پاس کیا کیا ہے, ان کے کتنے گھر ہیں یا کتنا ہے, یا وہ فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے ہیں. یہ اوچھا پن میں سمجھتی ہوں جو کہ ہمارے ہاں بہت کافی لوگوں میں ہے. یا پھر اپنے بچوں کی تعریف کرنا, یا پھر پاکستان کو برا کہنا, یہ ہمارا ایک اور بڑا فیوریٹ مشغلہ ہے. خاص طور پہ اور لوگوں کے سامنے, دوسرے ملک کے لوگوں کے سامنے پاکستان کو برا کہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے. میں جو مرضی کہوں, مگر لوگوں کے سامنے کسی اور کو نہیں کہا. مطلب ہم آپس میں پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی آپس میں بات کریں, اس کے مسائل کے حوالے سے, مگر کسی اور ملک میں بیٹھ کے تو پاکستان کو رن ڈاؤن کرنا, یہ بھی مجھے بہت برا لگتا ہے. تو بس یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میں پھر ان لوگوں سے ہٹ جاتی ہوں, ان سے دوستی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا مزاج نہیں ملتا ان سے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. زوڈیک سائن کے حوالے سے آپ کریٹو ہیں, اور یہ بھی معلوم حقیقت ہے کہ آپ اپنی شخصی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرتی. کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں جی, میں تو پائسز ہوں, پتہ نہیں پائسز کی کیا وہ ہیں عادتیں اور ٹریٹس,
مگر ہاں میں انڈیپینڈنٹ ہوں. مجھے اپنی انڈیپینڈنس بہت اچھی لگتی ہے. مجھے اکیلا رہنا بہت اچھا لگتا ہے. میں جیسا چاہوں ویسا کروں, یہ میرا ایک زندگی کا ہمیشہ سے رہا ہے, ڈیزائر رہی ہے. کبھی کر سکی ہوں, کبھی نہیں کر سکی, مگر ڈیزائر یہ تھی. حسن نثار صاحب کا ایک شعر ہے, میں جس کو یاد کرتا ہوں بہت ہی یاد کرتا ہوں, میں جس کو بھول جاتا ہوں بہت ہی بھول جاتا ہوں. تو آپ کا تعلق یا دوستی ہو تو شاید بہت ہوتی ہے, نہ ہو تو بالکل نہیں ہوتی, کیا ایسا؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے برعکس, میں جس کے ساتھ ملوں اور وہ شخص مجھے اچھا لگے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہوں. اور اب تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ آ گیا ہوا ہے, اور کچھ نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور دوسرا, جیسا میں نے کہا, جو لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے ان کے ساتھ تو میں ملنا بھی پسند نہیں کرتی, بات کرنا پسند نہیں کرتی. مگر کسی کے ساتھ اگر میرا کلک ہو جائے یا میرے پہ کوئی احسان کر دے تو اس کو میں پھر کبھی نہیں بھولتی. احسان فراموشی, مجھے بہت نفرت ہے اس چیز سے. اگر کوئی آپ کے کام کبھی آیا ہے تو اس کو میں پھر نہیں بھولتی, اور ہمیشہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی ان کے کام آ سکوں. تو میری بہت سی دوستیاں ہیں جو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں, 40-50 سال سے, تو ان کے ساتھ میرا ہمیشہ محبت کا رشتہ رہتا ہے. حسن نثار آفیشیل چینل کے ویورز, جن میں عمر کے حساب سے اس میں 80 سال سے لے کر 8 سال کے بچے تک جی سب ویورز شامل ہیں, ان کو کوئی پیغام, کوئی نئی نسل کو پیغام, کو کچھ دینا چاہیں؟ نئی نسل کو جی ایک ہی پیغام ہے. یہ ایک اور میری بہت بری ایک عادت ہے کہ میں تنقید کرنے سے باز نہیں آتی. تو مجھے بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے ساتھ مائیں اور ان کے والدین انگریزی میں بات کرتے ہیں. تو ہماری ایک پوری جنریشن ہے بچوں کی جن کو اردو نہیں آتی, اور ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس کو اردو نہیں آتی, اس سے انگریزی میں بات کریں. صحیح. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بچے آپ کہاں بھیج رہے ہیں؟ کو مارس پہ بھیجیں گے یا چاند پہ بھیجیں گے؟ کس ملک کے لیے یہ بچے تیار ہو رہے ہیں؟ یہ انگریزی کہاں جا کے بولیں گے؟ اگر یہ پاکستان میں رہیں گے تو یہ تو آئسولیٹڈ اور اکیلے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکے گا, وہ سمجھیں گے نہیں کسی کی بات. تو آپ اپنے ہی ملک میں ایلینز پیدا کر رہے ہیں. واہ. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم نے پنجابی بولی گھر میں ساری عمر, میں نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ پنجابی بولی, وہ ہم ابھی بھی پنجابی بولتے ہیں. مگر جیسے ہی اسکول میں گئے تو انگریزی سیکھ لی, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی انگریزی ہم نے سیکھی ہے. ہم اچھی کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم میں تو کوئی کمی نہیں آئی گھر میں پنجابی بولنے سے. تو اس لیے یہ جو انسیکیورٹی آ گئی ہے نا لوگوں میں کہ اگر ہمارے بچے نے انگریزی نہ بولی تو وہ پیچھے رہ جائے گا. کس چیز سے پیچھے رہ جائے گا؟ وہ کون سا ملک ہے جو آگے نکل گیا ہے انگریزی بولنے کی بنا پہ؟ آپ ان کو اچھے انسان بنائیں, ان کو اردو سکھائیں, پنجابی سکھائیں, تاکہ وہ اس ملک کے باشندے ہوں, وہ کسی اور پلانٹ کے بچے نہ بن جائیں. تو یہ مجھے ایک بات اریٹیٹ کرتی ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. آپ کی اردو بذات خود بھی بہت اچھی ہے. وہ شعر ہے کہ ہواؤں میں, فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. صحیح بات ہے جی, بالکل. بہت شکریہ میم, آپ نے اتنا ٹائم دیا.